सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों और खुदा के बेटे बेटियों, आप सबके सामने मैं एक बार फिर पास्टर रोशन लाल खुदा के कलाम को लेकर हाजिर हूँ। और जैसा हम सब जानते हैं कि हम हर हफ्ते खुदा के कलाम में से अमाल की किताब पर गौर कर रहे हैं। तो आज भी हम अमाल की किताब 9 बाब के आखिरी हिस्से पर गौर करने जा रहे हैं, जिसमें पतरस रसूल के मोजज़ात का जिक्र है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ जाएं, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो इस प्रोग्राम को रेगुलरली देख रहे हो और अपने कमेंट्स भेजते हो और हमें अप्रिशिएट करते हो और हमें और बेहतर करने के लिए बताते रहते हो। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो, कोई बात, तो ज़रूर इस जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न के ज़रिए से या हमारी वेबसाइट के ज़रिए से आप हमसे रब्ता कर सकते हो। हम ज़रूर आप सबकी बातों का और ख्यालों का एहतराम करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे, और अगर दुआ की दरख्वास्त हो तो वो भी मैं आपके लिए खुदा के हुज़ूर रखूँगा। आइए हम खुदा के हुज़ूर झुकें। खुदा लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और उन सब नए लोगों के लिए जो खुदा हमारे साथ इस सफ़र में ज्वाइन करते जा रहे हैं और हम सब तेरे कलाम में आगे बढ़ रहे हैं। तेरा शुक्र हो खुदावन, पिछले सारे अयाम में तूने हमें संभाला और अब भी तू हमें संभालेगा और आगे लेके चलेगा। खुदावन पाक रूह, तेरी हुजूरी मांगते हैं, मेरे होंठों को छू के पाक कर दे, ताकि जो कुछ मैं बोलूँ वो मैं ना बोलूँ बल्कि तू खुद हम कलाम हो। यीशु नासरी, तेरी कुव्वत और तेरी कुदरत मांगता हूँ और तेरी हुजूरी मांगता हूँ खुदावन, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो बल्कि सब कुछ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक और तेरे कलाम के मुताबिक कहूँ। कुछ भी मेरा इल्म या मेरी नॉलेज काम ना करे, बल्कि खुदावन सिर्फ़ और सिर्फ तेरी तरफ से जो बातें हों वही बयान करूँ। और मेरे बहनों को, भाइयों को, बच्चों को बड़ी बरकत देना, बुज़ुर्गों को बरकत देना और मुझे और मेरे घराने को बरकत देना। अपने कलाम के दरवाज़ा ऐसे ही खुले रखना, बल्कि इससे ज़्यादा अपने कलाम की समझ देना। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। अजीज़ों, आप जैसे जानते हैं कि हम अमाल 9 बाब पर गौर कर रहे थे और उसमें से हमने 31 आयत तक सीखा था। तो आज हम जो गौर करने जा रहे हैं वो 31 बल्कि 32 आयत से लेकर और उसकी 43 वर्ड्स तक हम इस पर गौर करने जा रहे हैं। और मैं ऐसा करता तो नहीं, लेकिन आपके लिए आज मैं इस कलाम को पढ़े देता हूँ। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां अननियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 वर्ष से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए अननियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदा उनकी तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है, और वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बाला खाने में रख दिया। और चूंकि लुद्दा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने यह सुना कि पतरस वहाँ है।
2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانے میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطا اٹھ۔ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بطہرے خداوند پر ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون نام دباغ کے ہاں رہا۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، جب میں اس کلام کے حصہ پر غور کر رہا تھا تو خداوند نے ان معجزات کی طرف جانے سے پہلے میرے دل میں اس بات کو ڈالا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پطرس رسول کے بارے میں تھوڑا سا بات بیان کر سکوں، جس کے ذریعے سے یہ معجزات ہو رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت بات کر سکوں۔ یہ کوئی ڈیٹیلڈ اسٹڈی نہیں ہے، یہ صرف کیونکہ ہم سرسری اس چیز کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس لیے میں آج پہلے پطرس رسول کے بارے میں تھوڑا سا بات چیت کروں گا، اس کے بعد ہم اگلی آیات کی طرف جائیں گے، اور اگر خدا نے مجھے زندگی دی اور صحت عطا کی اور مجھے خدا نے موقع دیا اپنی مرضی کے مطابق، تو شاید میں پطرس رسول کے بارے میں کسی دن بہت اچھی طرح ڈیٹیلڈ کچھ کہہ سکوں گا یا لکھوں گا۔ یہ میری خدا سے التماس ہے، خدا باپ سے، کہ وہ ایسا کرنے کا مجھے فضل دے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آئیے ہم دیکھتے ہیں پطرس رسول کے بارے میں کہ پطرس رسول کی زندگی یا وہ کس قسم کا شخص تھا۔ عزیزو، پطرس رسول جو ہے وہ خداوند کے شاگردوں میں سے پہلا جو شاگرد 2 اس کے بنے ان میں سے ایک تھا۔ جی ہاں، کہ اگر گنتی کے حساب سے دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو اسی لیے بتاتا ہوں کہ جو جیسے متی رسول کی انجیل میں جب رسولوں کا ذکر کیا جاتا تو پہلا رسول کا نام جو آتا ہے وہ پطرس کا لکھا جاتا ہے، لیکن اگر شاگردوں کی حیثیت میں دیکھا جائے تو میں اسے دوسرے نمبر پر سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اندریاس نے مسیح یسوع کو پہلے دیکھا تھا، جو کہ پطرس رسول کا بھائی تھا، اور اندریاس نے وہ دونوں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شاگردی میں تھے، اور وہ اس کے پاس وہاں کھڑے تھے جب انہوں نے یسوع کو دیکھا، اور پطرس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ کہا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو وہ اندریاس اور اس کا ایک اور شاگرد وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہے تو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 25 سے 40 آیت تک میں اس کا ذکر ہے، جو کہ بہت لمبا وہ ہو جائے گی ریڈنگ، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یوحنا رسول کی انجیل کے پہلے باب میں اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے، اور میں اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 35 آیت سے، اور دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، اور وہ دونوں شاگرد سے کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ اب یسوع کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا،
اسے جا کر کہا اے ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ پوچھی۔ خداوند یسوع نے کہا کہ آؤ اور تم خود دیکھ لو، اور وہ جب وہاں گئے اس کے ساتھ رہے تو پھر اس دن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ ہی رہے اس دن وہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے یعنی ان دونوں میں سے یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک یعنی جو شمعون پطرس کا بھائی اور وہ اندریاس تھا، ٹھیک ہے۔ تو اندریاس اس لحاظ سے میں اسے پہلا شاگرد مانتا ہوں، اور اس نے پہلے سے اپنے سگے بھائی شمعون سے بلکہ مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرستس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ جی ہاں عزیزو، جو پہلا نمبر پطرس کو ملا وہ رسولوں میں پہلا رسول ہونے کا درجہ ہے، جو شاگردوں میں اس کا دوسرا حصہ نمبر بنتا ہے، کیونکہ پہلا نمبر تو میں اپنی ناقص نالج کے مطابق اندریاس کو دیتا ہوں، جو پطرس کو یسوع کے پاس لایا تھا۔ جی ہاں عزیزو، کیونکہ وہ اسے یسوع کے پاس لایا تھا، اسی لیے عزیزو آپ اور میں اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے ابھی تک یسوع کو نہیں پایا، کیا ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں یسوع کے پاس لے چلیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے وہ رشتہ دار خداوند کے چناؤ میں پہلے سے ہوں، خداوند نے ان کے لیے پلان کیا ہے، تو آپ کیوں نہیں وہ بن جاتے جو ان کو یسوع کے پاس لانے والے ٹھہرے؟ جیسے اندریاس اس حساب سے پہلا درجہ پا گیا، اور پطرس یسوع کے شاگردوں میں اور پھر رسولوں میں شامل ہوا۔ عزیزو، یہ مقدس پطرس جو ہے، یہ نام اسے مسیح یسوع نے خود دیا، کیونکہ اس کا نام تو شمعون تھا، اور مسیح یسوع نے اس کا خود نام یہ رکھا جس کا مطلب ہے چٹان یا پتھر۔ جی ہاں عزیزو، چٹان یا پتھر، یہ پطرس کا مطلب ہے جو یسوع نے اسے نام دیا۔ اندریاس اور پطرس دونوں بھائیوں کو یہ خصوصیت ہے، اور یہ دونوں شاگرد خود یسوع کے پاس آئے، اور باقی رسولوں کو، باقی شاگردوں کو یسوع نے بلایا۔ یہ دونوں خود یسوع کے پاس آئے، اور باقی جو تھے انہیں یسوع نے باقی رسولوں کو بلایا۔ جی ہاں، اگر آپ بائبل پڑھنے والے ہیں تو آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے یسوع نے ایک ایک دو کو بلاتا خداوند چلا گیا، جیسے یوحنا اور یعقوب کو بلایا، اور پھر اس طرح سے متی رسول کو بلایا، لاوی کو بلایا، تو اس طرح سے سب کو خداوند ایک ایک کر کے بلاتے چلے گئے تھے۔ لیکن ان دونوں کو اس بات کی فضیلت حاصل ہے کہ یہ دونوں خود یسوع کے پاس آئے تھے۔ عزیزو، پطرس رسول کا نام جیسا کہ خداوند یسوع نے رکھا، اور اس کا نام بدل کر خداوند نے اسے کیا کہا؟ اسے کہا کہ تو پطرس ہے، تو چٹان ہے، تو پتھر ہے۔ ٹھیک، پطرس یسوع کا ایک نہایت ہی جوشیلا شاگرد اور وہ رسول تھا جو خداوند کے ساتھ ساتھ سارا وقت رہتا تھا، اور اس کے ساتھ جان دینے تک کا بھی دعوے دار تھا، اور اس نے دعویٰ کیا۔ مگر ایسا بھی ہوا کہ جب یسوع سردار کو گرفتار کر کے سردار کاہن کے گھر میں لے گئے ادھر، تو وہاں اس نے لوگوں کے ڈر سے یسوع کا 3 بار انکار بھی کیا۔
पतरस रसूल यीशु की तरह पानी पर भी चला, मगर कम इत्कादी के सबब से डूबने लगा और यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर वापस बाहर निकाल दिया और फिर वो चलकर कश्ती पर चले गए। और पतरस ने यीशु का आसमानी जलाल भी देखा। जो पहाड़ पर जब यीशु दुआ करने गया था तो पतरस, याकूब और यूहन्ना ये तीनों थे, या इंद्रियास उनके साथ नहीं था। तो जब ये ऊपर गए तो वहाँ उन्होंने खुदावंद का वो जलाल, जो आसमानी जलाल है, और उस जलाल में कौन उसे आकर मिले? मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे थे। तो पतरस को ये भी एक फजीलत है कि उसने ज़मीन पर रहते हुए यीशु का वो जलाल जो आसमानी है वो भी उसने देखा, और वो यीशु के बारे में ठीक ठीक मालूमात रखता था, गर्ज के वो उसे जानता भी था और पहचानता भी था। क्योंकि जब शागिर्दों से यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और फिर उसने सवाल किया कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो वहाँ खुदा के पाक रूह का मुकाशफा जो पतरस को मिला, वो उसकी उस पहचान का क्या कहना चाहिए अक्स है जो वो यीशु के बारे में रखता था। और उसने क्या जवाब दिया? मत्ती रसूल की इंजील और उसके 16 बाब की 16 से लेकर 19 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। यानी खुदावंद यीशु मसीह का असल रूप जो है वो मुकद्दस पतरस पर खुदा बाप ने पहले ही जाहिर कर दिया था। और मुकद्दस पतरस को ये फजीलत हासिल है कि वो उसे पहले से जान गया था कि वो मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, वो खुदा सालूस है वो, ठीक है। और फिर आगे खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, और मसीह यीशु ने ये भी फरमाया कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जी हाँ, पतरस का क्या मतलब है? पत्थर। और फिर खुदावंद ने क्या कहा कि तू पतरस है, यानी और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आलमे अरवा के दरवाजे, उस कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। जी हाँ अजीजों, ये है वो पतरस, ये है वो शागिर्द, ये रसूलों में वो पहला दर्जा पाने वाला शागिर्द है। और यही वो शागिर्द है जिसे खुदावंद यीशु ने डायरेक्टली कमीशन दिया, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दी, डायरेक्टली जिसे कहा कि तेरी ये जिम्मेदारी होगी। बाकी सारे शागिर्दों को तो, और आपको और मुझे सबको, जो हमारा ग्रेट कमीशन खुदा उनके कलाम के मुताबिक है, वो दिया गया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और फिर उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका करने का मैंने तुम्हें हुक्म दिया। ये हुक्म जो है वो तमाम रसूलों को और उसके बाद उसके कलीसिया के उन तमाम लोगों को जो इस काम के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं उनके लिए तो है। लेकिन पतरस को ख़ास तौर पर जो हुक्म मिला और जो उसे जो खुदावंद ने बताया कि तेरी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, तो वो हमें यूहन्ना रसूल की इंजील में हमें मिलती हैं। और अगर आप के पास वक्त हो तो ज़रूर इसे देखिएगा। इसे मैं शॉर्ट करके पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, इसे डिटेल में घर में ज़रूर पढ़िएगा। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 21 बाब में ना,
اور وہاں 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یعنی دوسرے شاگردوں سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا، تو میرے برے چرا۔ جی ہاں، جو لیم آف گاڈ جو تھیں، جو خداوند کے یسوع کے وہ برے ہیں، ان کو روحانی خوراک دینے کی ذمہ داری جو تھی وہ پطرس رسول کو ملی۔ اور پھر اس نے دوبارہ اس سے کہا، مسیح یسوع نے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا۔ اس نے کہا، تو میرے بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ پھر اس نے ان بھیڑوں کی رکھوالی اور ان کی دیکھ ریکھ اور ان کے بڑھوتی میں کام کرنے کا اسے ذمہ داری دی۔ اور پھر خدا نے تیسری دفعہ اس سے ایسے ہی کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تیسری بار کہا تھا تو وہ تھوڑا سا دکھی ہو گیا، اور پطرس اس سبب سے دلگیر ہو کر اس سے کہنے لگا کہ اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے بھیڑیں چرا۔ اور بھیڑوں کو چرانے کا جو ذمہ داری تھی، بروں کی، اور پھر بھیڑوں کی رکھوالی اور ان کے گلے کی رکھوالی، اور پھر بھیڑوں کو چرانے کی، یہ ڈائریکٹ کمیشن تھا جو اور کسی شاگرد کو نہیں ملا۔ پطرس رسول، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سارے جو ساتھی تھے، جو وہ 12 رسول تھے، ان میں سے یونیک اور خاص برکت کا باعث بنا۔ اور خاص طور پہ جب اس نے یسوع کے ساتھ جان دینے کا وعدہ کیا تھا تو یسوع نے کہا کہ ہاں تو ضرور جان دے گا، اور اس نے سچ مچ اسی طرح جیسے یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، اسی طرح پطرس بھی اس شرف کو حاصل کر سکا کہ اس کی بھی جان جو ہے وہ صلیب پر لی جائے۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو یسوع کے صلیب کے قابل نہیں سمجھا کہ اس کا سر اونچا ہو، بلکہ اس نے جو لوگ تھیولوجینس ہیں، جن کی بکس لکھی گئی ہیں، جو ہسٹری کو جانتے ہیں بائبل کی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو درخواست کی کہ مجھے الٹا صلیب پر لٹکایا جائے، تاکہ میرا سر یسوع کے سر کے قریب نہ ہو، بلکہ میرا سر یسوع کے قدموں میں ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آمین، آمین۔ اس نے صلیب پر جان دی اس کی طرح سے۔ اسی لیے آج جو خدا کے کلام سے اس کے معجزات کی بات کرنے میں جا رہا ہوں، تو عزیزو، میں تو اس بات کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ خداوند جو ہے وہ خدا ہے جو اپنے شاگردوں کو، آپ کو اور مجھے جانتا ہے، اور وہ آپ کو اور مجھے اس ذمہ داری میں کبھی نہیں ڈالے گا جو ہم کر نہ سکتے ہوں، جس کے مطابق ہم خدا کے حکم کو مان نہ سکیں، ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں ذمہ داری نہیں دیتا ہے۔ اور پطرس رسول جو تھا وہ ایک ایسا ہی شاگرد تھا جسے خدا نے چن کے کلیسیا کا سب سے بزرگ اور معتبر رسول ٹھہرایا تھا۔ اور جو لوگ بھی اسے ڈینائی کرتے ہیں یا دوسروں کو یا اپنے آپ کو پطرس رسول کے مقابلے میں بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے عزیزو، وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ یسوع کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس نے پطرس کو یہ مقام بخشا۔ اور پھر خدا کا کلام بھی اس بات کو ثبوت کے طور پر بیان کرتا جاتا ہے، جی ہاں، کہ یسوع اس شاگرد کے ساتھ تھا، پطرس کے ساتھ تھا، اور اس کے اندر وہ کیا کہنا چاہیے، میں تو اسے اسی طرح سمجھتا ہوں کہ پاک روح اور خداوند یسوع پطرس میں جذب ہو چکے تھے، اور وہ خود اس میں بھیگ چکا تھا خدا کی محبت میں۔
تو اسی لیے وہ حقیقی یسوع کا نمائندہ تھا، حقیقی طور پر یسوع کا وہ رسول تھا جس پر خداوند نے اسے یہ تمام ذمہ داریاں سونپی گئی تھی۔ تو پھر آتے ہیں کلام کی طرف۔ اگر ہم دیکھیں ان معجزات کی طرف جو کہ ہم اس میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کلام میں سے، اعمال کی کتاب 9 باب میں اس کی 32 آیت سے آگے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اعمال کی کتاب میں ہی 3 باب اور اس کی 4 سے 8 آیت تک میں جب پطرس اور یوحنا دوپہر کے وقت جا رہے تھے ہیکل میں دعا کرنے کے لیے، تو اس سنہری دروازے پر ایک لنگڑا بھیک مانگتا تھا، جو بچپن سے پیدائشی لنگڑا تھا وہ، اور وہ چل نہیں سکتا تھا۔ تو وہاں بے شک یوحنا اس کے ساتھ تھا، لیکن الفاظ کس کے ہیں وہاں پطرس نے اسے کہا، جی ہاں اس حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ پطرس نے اسے کہا، یوحنا نے نہیں کہا، بلکہ کس نے کہا؟ پطرس نے۔ 4 آیت سے میں پڑھتا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے، پطرس اور یوحنا نے اس پر نظر کی اور پطرس نے کہا، ٹھیک ہے، اس بات پر غور کیجئے گا، پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، پھر دوبارہ سے لکھا، پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ دیتے ہیں نہیں کہا، ٹھیک ہے، دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ جی ہاں عزیزو، خداوند یسوع کے نام پر چل پڑ۔ پطرس نے اپنی طاقت نہیں، پطرس نے اپنا فخر نہیں بتایا، پطرس نے اپنی قدرت نہیں بتائی، پطرس نے کس کے نام سے کہا؟ مسیح یسوع کے نام سے چل پڑ، اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور وہ اسی دم اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ تو خداوند یسوع کا نام اس میں رچ بس کیا ہوا تھا، اس کی قدرت اس میں رچ بس گئی ہوئی تھی، اور پھر اسی لیے وہ اسی نام کو لے کے چل رہا تھا، اسی نام کو لے کر وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں اسی میں آگے بڑھ کر اعمال کی کتاب اور اس کے 9 باب میں 32 آیت سے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور اننیاس جو ایک مفلوج تھا اور چارپائی پر پچھلے 8 سال سے تھا۔ عزیزو دیکھیں، یسوع ایک مفلوج کو شفا دیتا ہے، ایک ایسے شخص کو جو 38 برس سے وہاں تھا، اس سے پول کے پاس، تو وہ 38 برس کا ہے وہ، لیکن یہاں اسی طرح کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی بستر پر ہے، کتنے سال سے ہے یہ؟ 8 سال سے ہے، اور اس نے پھر پطرس نے اسے آ کے حکم نہیں دیا کہ اٹھ اور کھڑا ہو اور چل پھر، جیسے خداوند یسوع نے حکم دیا تھا اس 38 برس کے مریض کو، اس نے کہا تھا کہ اٹھ اور چل پھر، کیونکہ خداوند خود اختیار رکھتا تھا۔ لیکن کیونکہ پطرس رسول خداوند یسوع کے ماتحت تھا، بے شک خداوند یسوع اس میں بستا تھا، اس کا پاک روح اس میں بستا تھا، اس کی قدرت اس میں رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جلال کسے دیا؟ اس نے یہ 34 آیت میں لکھا ہوا ہے، پطرس نے، جی ہاں اعمال 9 باب 34 آیت، پطرس نے اس سے کہا، اے اننیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے۔ کون شفا دیتا ہے؟ یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ پطرس تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ آپ اپنا بستر بچھا۔ وہ اٹھ گیا، اور وہ لوگ جو تھے حیران ہو گئے، اور اس شہر میں، لدہ شہر میں جو تھے، سب لوگ دیکھ کر خدا ان کی طرف رجوع لائے۔ عزیزو، اس پطرس میں، خدا کے اس خادم میں، خدا کے اس رسول میں، خدا کے اس بندے میں خداوند نے اپنی ساری طاقت، یسوع نے وہ اس میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ جو یسوع میں تھا اس میں موجود تھا، صرف اس کے ہاتھ اور پاؤں
اور پسلی میں اس کا نشان نہیں تھا زخموں کا، وہ اسے بعد میں وہ بھی خدا نے نصیب کیے. مجھے نہیں پتا پسلی میں بھی کچھ بھالا مارا گیا کہ نہیں، لیکن ہاتھ پاؤں میں تو اس کو بھی خداوند نے وہ نشان زخموں کے دے دیے تھے. اور اعمال ہی کی کتاب میں 5 باب کی 15 اور 16 آیت میں خداوند یسوع کی قدرت اس میں اس طرح سے نظر آتی ہے. جی ہاں، 5 باب میں اور اس کے 15 اور 16 آیت میں خداوند کے کلام کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ کہنے کی. وہاں لکھا ہے یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا کر چارپائی اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے. اور یروشلم کے چاروں طرف سے لوگ کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے. جی ہاں عزیزو، کوئی مریض خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے خدا کے خادم ہیں جو بڑے بڑے ہزاروں کے مجمع میں جاتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے ویل چیئرز پر اور اس پر اسٹریچرز پر لے کر آتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ شفا پا جاتے ہیں، سب نہیں. یہ خدا کے پاک روح کی مرضی کیا ہے آپ اور میں نہیں جانتے. لیکن کیونکہ پطرس میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مقدس پطرس رسول میں خداوند یسوع رچ بس گیا ہوا تھا، اس لیے اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود تھیں جو خداوند یسوع کی تھیں، اور اس کے سایہ سے ہی لوگ شفا پا جاتے تھے. اور جتنے بھی مریض لائے جاتے تھے وہ سب شفا پاتے تھے، ایک بھی بغیر شفا کے وہاں سے نہیں جاتا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر پھر اعمال 9 باب میں ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو واپس زندگی میں لانے کا یہ معجزہ ہے. عزیزو، طبیطہ جو ہے خداوند کی خادمہ تھی، یسوع کی شاگرد تھی، اور وہ کیا کرتی تھی؟ وہ چیئرٹی کا کام کرتی تھی، بیواؤں کو اپنے پاس رکھتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی. اور وہاں کیا ہوا کہ پطرس رسول جو ہے جب وہاں آتے ہیں، اس شہر کے پاس ایک شہر لدہ میں ہے، تو پتہ چلا کہ یافا میں ایک شاگرد تھی طبیطہ جس کا ترجمہ ہرنی ہے. وہ بہت سے نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، سوشل ورک کرتی تھی. وہ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا گیا. اب پطرس وہاں بلائے جاتے ہیں. پطرس کو انہوں نے کہا کہ یہاں آنے میں جلدی نہ کر، کیونکہ وہ شہر جو یافا جو تھا وہ لدہ کے نزدیک تھا. اور جب وہ ان کے ساتھ وہاں گیا تو جیسے ہم دنیا کے جو ہمارے جب کوئی رشتہ دار دوست بھائی مر جائیں تو ہم ان کی چیزیں دیکھ دیکھ کر ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی بہت ساری باتوں کو دیکھ دیکھ کر یاد کرتے ہیں، اور لوگ ان سارے جو ان کے ساتھ بھلائیاں ہوئی ہوں ان کو یاد کر کر کے روتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ لوگ تو اس جانے والے کو تو شاید محبت میں کم ہی روتے ہوں، لیکن ان ساری بھلائیوں کو یاد کر کے روتے ہیں جو ان کے ساتھ اس شخص نے کی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سارے ریسورسز کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم جو اس شخص سے ہمیں مل رہے تھے اب ہمیں کیسے ملیں گے. لیکن یہاں ہمیں اس بات کا ثبوت بھی مل رہا ہے. کیسے؟ کہ وہ جو وہاں پہ بیوائیں تھیں، وہ ان کے لیے جو کپڑے بنائے گئے تھے، جو اس نے جو چیٹی کی چیزیں ان کو دی ہوئی تھی، وہ آ کے پطرس کو دکھانے لگ گئی کہ دیکھو وہ اتنی مہربان تھی ہم پر، اور ہمارا اتنا سہارا تھی وہ جو اب ٹوٹ گیا سہارا. تو پطرس نے وہاں کیا کیا؟ پطرس نے ہمیں ایک اور چیز سکھائی. مقدس پطرس رسول نے سب کو باہر کر دیا. اس نے کہا مجھے دنیا داری اور اس کی دنیا کے کام نہیں مجھے چاہیے.
مجھے رو کر یہ نہ بتاؤ کہ وہ تمہاری کتنی مددگار تھی، مجھے رو کر یہ نہ بتاؤ کہ وہ اس کے سبب سے تمہیں کیا فائدے پہنچے، کیونکہ وہ یسوع کی شاگرد تھی اور یسوع کے نام پر یہ سب خدمت کرتی تھی۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، مقدس پطرس رسول نے کیا کیا، انہوں نے جا کے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ عزیزو، اس گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے میں بڑی قدرت ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ ایسی سچویشن میں پڑ چکا ہوں اور خدا کی قدرت کو دیکھ چکا ہوں۔ جی ہاں عزیزو، 2019 میں میں جب مصر میں گیا ہوا تھا، کائرو کے شہر میں، تو ایک جو کیا کہنا چاہیے افریقن چرچ ہے وہاں، جو کہ ساؤتھ سوڈان سے آئے ہوئے لوگوں ریفیوجیز کا چرچ ہے۔ وہاں مجھے موقع ملا جانے کا اور خدا کی خدمت کرنے کا، کلام کی خدمت کرنے کا۔ تو جب خدا کی خدمت کر رہا تھا، خدا ان کے کلام میں سے شیئر کر رہا تھا، تو ایسے وقت میں ایک ہی وقت میں 7 عورتیں جن میں بدروہیں تھی چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور ان کے اندر جو بدروہیں تھی، ایک عورت ایسی تھی جو فل ٹائم پریگننٹ تھی اور اس کے بچہ ہونے میں شاید 15 دن باقی تھے، اور اس کو روڑ رہی تھی وہ بدرو جو تھی اس کے اندر، تاکہ اس بچے کو نقصان ہو اور خدا کا خادم بدنام ہو جائے کہ اس نے یہ ایگزورسزم کیا اور وہ بچے کا نقصان ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک ان میں ایسی تھی جو لٹرلی خدا کے خادموں اور لوگوں پر ہاتھ چلا رہی تھی تاکہ سب طرح سے ڈسٹریکشن ہوتی چلی جائے۔ کوئی چلا رہا تھا، کوئی زمین پہ لیٹ رہے تھے، 7 لوگ ایک ساتھ۔ اور میں خاص طور پہ جب اس خاتون کی طرف میں نے دیکھا جو ایک نوجوان بیٹی تھی اور جس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو میں نے سوچا کہ خداوند پہلے اس کے لیے مجھے طاقت دے تاکہ میں تیرے نام سے اس بدرو کو کام کر سکوں۔ اور میں بجائے اس کہ ان کے لیے دعا کرتا، ان پر ہاتھ رکھتا، ایک ایک کے ساتھ شرارت کی قدرت کو ڈانٹتا، میں خدا کے حضور اپنے گھٹنوں پر چلا گیا۔ اور دوسرے خدا کے خادم جو میرے ساتھ تھے وہاں سے، اس شہر سے، وہ دعا کر رہے تھے، اور کچھ عورتیں اس عورت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بہت اس کو روڑ رہی تھی بدرو، تاکہ کسی طرح سے وہ گرے اور اس کے بدن کو نقصان پہنچے۔ تو میں زمین پہ جھکا، اپنے گھٹنوں پر میں نے خداوند سے کہا، اے خداوند یسوع، اپنی قدرت کو ظاہر کر، میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوں، اس بیبی کو اور اس تیری خادمہ کو جسے شیطان نے جکڑا ہوا ہے کسی بھی سبب سے، اسے رہائی دینے کے لیے مجھے اپنی طاقت دے۔ اور جیسے ہی میں دعا کر کے یسوع کے نام سے اٹھا، اور اسی دم میرے صرف ایک دفعہ کہنے سے، میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس بدن سے نکل جا، وہ عورت ایک دم سے کام ہو گئی، اس کے اندر سے وہ شرارت کی روح نکل گئی اور وہ بالکل تسلی سے ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی، اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، حیران تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد باری باری جو دوسرے تھے ان میں سے خداوند نے اپنے جلال کے مطابق سب کو اس دن ڈیلیور کیا۔ جی ہاں عزیزو، جب ہم گھٹنوں پہ جا کے یسوع سے دعا کرتے ہیں تو پھر یسوع کا جب ہم نام لیتے ہیں تو بڑے بڑے معجزات ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہم یہاں پطرس رسول کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اور وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور پھر لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیے، غور کیجئے، طبیطہ کی طرف نہیں بلکہ لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطہ اٹھ۔ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ سو عزیزو، آج کا جو کلام ہے، آج کی جو بات چیت ہے، اس میں ہم یسوع کے جلال کو پطرس کے ذریعے سے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم یسوع کے اس کام کو یہاں پر ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ کیسے پطرس جب وہ یسوع میں رس بس گیا تھا
اور رچ بس گیا تھا، اور جب یسوع کی پاک روح کے ساتھ وہ بھرا ہوا تھا، جب خدا کی قدرت اس کی زندگی میں سے نکل رہی تھی، یعنی اس کے سایہ سے بھی لوگوں کو شفا ہو رہی تھی، تو ایسے وقت میں خداوند نے اسے وہ بھی معجزہ بھی بخش دیا جو وہ خود کرتا تھا، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ ایلیا نبی نے بھی یہ کیا، یسایہ نے بھی یہ معجزہ کیا خود۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معجزہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا دیکھنے میں۔ آج بھی خداوند اپنی قدرت کے لیے اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسے معجزات سال 2 سال 5 سال 10 سال میں ہم سنتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ خداوند کرتا ہے۔ ایک خدا کے خادم کو میں نے اپنی آنکھوں سے سنا اور دیکھا ہے، جس نے گواہی دی تھی کہ کیسے خداوند نے اسے یہ موقع دیا کہ اپنے نام کی خاطر ایک مردہ کو زندہ ہونے کا وہ معجزہ اس کے ہاتھ رکھنے سے اور دعا کرنے سے وجود میں آیا۔ جی ہاں عزیزو، آج بھی خداوند کیونکہ وہ زندہ ہے وہی معجزات کرتا ہے، لیکن یہ معجزات جو ہے، ایسے معجزات جو ہیں ہماری زندگی میں، جب تک یسوع ہم میں نہ بسا ہو، جب تک یسوع کا روح ہم میں نہ بسا ہو، جب تک یسوع کی قدرت ہم میں نہ بسی ہو، ہم یہ معجزات نہیں کر سکتے، یہ معجزات ہو ہی نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ جو نہیں کر سکتے، وہ خداوند یسوع کے نام کو بدنام کرنے کے لیے ڈرامے بھی کرتے ہیں، ویڈیوز بنانے کے لیے، اور اس طرح سے یسوع کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں ایسے کچھ ویڈیوز جس کے سبب سے مسیح یسوع کے نام کو تکلیف پہنچی، اس کے لوگوں کو جو سچ مچ اس کی خدمت کرتے ہیں انہیں تکلیف پہنچی، کیونکہ وہ صرف انہوں نے دکھانے کے لیے ایسا کچھ کر کے اپنا غلط کام کیا تھا۔ میں نام لینا چاہتا ہوں کسی کا، کیونکہ آج کل تو انٹرنیٹ سب کے ساتھ اویلیبل ہے، اور بہت ساری معلومات آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں، ایسی حرکتیں جو ہوئی ہیں دنیا میں۔ لیکن جب یسوع آپ میں بس جائے گا، میں تمام ان خادموں سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، ان خدا کے لوگوں سے جو یسوع کے ساتھ ایمانداری سے چلتے ہیں، ان سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جب یسوع آپ میں بس جائے گا تو یسوع کے نام سے ہو جائے گا، کیونکہ مسیح یسوع کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے خود فرمایا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جی ہاں، آپ سے کہہ رہا ہے خداوند، اس وقت کہہ رہا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کی زندگی میں کیا تکلیف ہے، میں نہیں جانتا آپ کہاں جانے والے ہیں، میں نہیں جانتا آپ خدا کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس وقت خداوند کے کلام کے مطابق آپ کو کوئی درخواست کر رہا ہے کہ اس کی شفا کے لیے دعا کی جائے، لیکن خداوند یسوع کی قدرت ہی آپ کو شفا دینے کے لیے اس قابل کر سکتی ہے۔ اس لیے یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں، اس لیے یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیں، اپنی زندگی کو یسوع کے نام کر دیں، اور جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ ہے خدا کا کلام، جان دینے تک۔ جب آپ تیار ہو جائیں گے، جب آپ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے پطرس نے یسوع سے کہا تھا کہ میں تو تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں، تو یسوع نے جواب دیا تھا ہاں ایسا ہوگا، کیونکہ یسوع نے اس کے دل کو دیکھ لیا تھا، اس وقت کو خدا جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے اندر بسے ہوئے اپنی روح کو یسوع جانتا تھا۔ عزیزو، جب آپ کو یسوع جان جائے گا، جب آپ یسوع کو جان جائیں گے، جب آپ کا ملاپ ہو جائے گا، جب آپ اور یسوع ایک ہو جائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے باتیں، بڑی بڑی باتیں، یہ معجزات کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، پطرس رسول کے اس معجزات کے ذریعے سے خدا آپ کو بھی پیار کرتا ہے۔ اگر آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے، اگر آپ اس کی راہوں پر چلتے ہیں، تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اس قدرت کو اپنی زندگی میں لے لیں اور اپنے آپ کو اس کے نام کر دیں۔ خدا آپ کو یہ قدرت بخشے گا۔ میرے نام سے، خدا کے کلام میں لکھا میرے نام سے تم بڑے یہ کام بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ عزیزو، میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑے کام کیا ہوں گے جو مسیح یسوع نے
دنیا میں کیے تھے رہ کر، لیکن اس نے فرمایا ہے تو ہوں گے۔ اس لیے عزیزو، آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں پطرس رسول کی اس معجزانہ زندگی کے لیے جو وہ معجزات کرتا تھا اور مقدس کلام کے مطابق وہ بھرا ہوا تھا، پاک روح سے بھرا تھا۔ اس کے لیے میں آج آپ کے ساتھ مل کے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں تمنا ہے کہ خدا آپ کو اپنے پاک روح کے ان پھلوں سے بھر دے، اس انعام سے جو شفا کا انعام ہے، جو ڈیلیورنس کا انعام ہے، جو بدروحوں کو نکالنے کا انعام ہے، تو آئے میرے ساتھ جھک جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور ہم سب مل کے دعا کریں گے تاکہ خدا آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ مردے بھی زندہ ہو سکیں۔ عزیزو، صرف پطرس رسول نہیں، اور بھی خدا کے لوگ ہیں، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ میری زندگی میں کوئی مرا ہوا انسان تو نہیں جی اٹھا، لیکن خدا نے مجھے ایک موقع دیا جب میں اپنے ایمان کو خدا کے حضور رکھ کر یسوع کے نام پہ کچھ اپنی زندگی میں دیکھ سکا۔ ہمارے گھر میں ایک ایکویریم تھا، آپ جانتے ہیں ایکویریم جو مچھلیاں چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں اس میں۔ تو ایک اس میں بڑی ہی خوبصورت مچھلی تھی جسے میں بہت پیار کرتا تھا اور میں سارا وقت اسے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے جب دیکھا تو میری بیٹی نے، رومالا نے، کہا کہ ڈیڈی وہ آپ کی پسندیدہ مچھلی الٹی تیر رہی ہے۔ اور عزیزو، جب مچھلی الٹی تیر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مچھلی مر چکی ہے، کیونکہ وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ الٹی ہوتی ہے، پانی کے اندر نہیں تیرتی الٹی مچھلی۔ تو جب مجھے رومالا نے کہا میری بیٹی نے، تو عزیزو میں نے پلٹ کے دیکھنے کی بجائے میں نے کہا یسوع میں اس وقت تک نہیں دیکھوں گا جب تک تو اس ایکویریم میں اس مچھلی کو سیدھا نہ کر دے اور وہ زندہ نہ ہو جائے۔ اور میں نے کہا یسوع تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی اس قدرت کا مالک ہے، اور بے شک ہر چیز جو دنیا میں آئی ہے، ہر جاندار جو دنیا میں، اس نے ایک دن مرنا ہے، لیکن اس وقت میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں جھک گیا تو میری بیٹی مجھے مذاق کرنے لگی کہ ڈیڈی چھوڑیں، کیوں آپ خدا کو آزما رہے ہیں؟ ایک مچھلی کے لیے یہ تو 3 پاؤنڈ کی آ جائے گی، 2-3 پاؤنڈ کی ہوئے گی، تو آپ یسوع کو کیوں آزما رہے اس کے لیے؟ میں نے کہا تو چپ کر جائیے، میرا اور یسوع کا معاملہ ہے۔ اور میں نے خدا کے حضور دعا کی اور میں بیٹھا رہا، اور 10 منٹ کے بعد، ٹھیک 10 منٹ کے بعد، رومیلا کی ایک اور چیخ سنائی دی اونچی آواز سے، ڈیڈی وہ تو سیدھی تیر رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، وہ تو دیکھو زندہ ہو گئے۔ پھر میں نے پیچھے دیکھا اور خدا کی شکر گزاری کی۔ عزیزو، خدا آپ کے ذریعے سے معجزات کرے گا۔ خدا آپ کو بھی پیار کرتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ پطرس کی طرح آپ کی زندگی میں بسنا چاہتا ہے۔ آئیں آپ پطرس کی طرح سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، میری طرح اس کے حوالے کر دیں، اور ان سب ایمانداروں کی طرح اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، تاکہ آپ کی زندگی سے بھی معجزات یسوع کرے۔ میں یا کوئی اور خادم یا پطرس اس قابل نہیں تھا کہ وہ معجزات، صرف جب یسوع آپ کی اور میری زندگی میں ہے تو ہمارے پاس وہ قدرت ہے، پاک روح کی قدرت ہے، یسوع کی قدرت ہے، جس سے ہم یہ کام کر پاتے ہیں۔ سو خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ اگر آپ کی کوئی دعائیں ہیں، کوئی ایسی ریکویسٹ ہے، تو آپ ضرور نیچے دیے ہوئے ہمارے ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے نمبر کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، یا پھر جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کے کانٹیکٹس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں وہ سارے کام کرے جس کی آپ اس سے توقع رکھتے ہیں۔ آئے ہم اپنی سر کو جھکاتے ہیں تاکہ ہم سب کے لیے دعا کر سکیں۔ خدا ان لشکروں کے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں باپ سمانی، تیرے اس زندہ کلام کے لیے خدا جو تو نے ہمیں بخش دیا خدا، جس میں تیری وہ ساری باتیں، تیرے وہ سارے معجزات لکھے گئے جو تو نے کیے، ایکسکیوز می، اور پھر اس کے بعد تو نے اپنے
جتنے بھی تیرے لوگ تھے، تیرے بیٹے تھے، تیرے شاگرد تھے، تیرے رسول تھے، ان کے ذریعے سے جو کچھ تو نے کیا وہ بھی سب اس کتاب میں لکھے گئے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے اور ہم تیرے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں۔ خداوند ان سارے معجزات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے ان خادموں کے لیے جو آج بھی دنیا میں ہے اور تو انہیں استعمال کر رہا ہے اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، ان سب کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ خداوند میری کوئی خوبی، میری کوئی لیاقت نہیں اور کوئی ایسی بات نہیں خداوند جس پر میں فخر کر سکوں کہ اس سبب سے تو میری سنتا ہے، لیکن خداوند تو اپنے بچوں کے ان ایمان کے مطابق جب وہ مجھے فون کرتے ہیں اور میں ان کی درخواستیں تیرے حضور رکھتا ہوں، تو اپنے نام کی خاطر ان کی دعاؤں کو سن لیتا، اور آج بھی معجزات ہوتے ہیں، آج بھی بیمار چنگے ہوتے ہیں، آج بھی خداوند ایسے عجیب کام ہوتے ہیں خداوند جن کے لیے انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ ہاں خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں تمام زندگیوں کے لیے جو تیرے ساتھ وفاداری سے چلنے کی کوشش میں ہے اور تو انہیں سنبھالے ہوئے ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند پطرس کے ان معجزات کے لیے، مقدس رسول پطرس کے لیے خداوند، اور اس کی زندگی کے لیے خداوند، جس سے ہم پڑھ کر اپنے آپ کو تیرے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں، کلیسیا ترقی کر سکتی ہے، تیرے لوگ ترقی کر سکتے ہیں۔ بے شک ہم انسان ہیں، ہماری کمزوریاں بھی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن خداوند پھر بھی ہم تیرے فضل کو لے کے جب چلتے ہیں تو تیرا نام عزت و جلال پاتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں ان کے لیے خدا میں جھک کر تیرے نام کو مبارک کہہ کے التماس کرتا ہوں کہ ان کی ساری بیماریوں کو دور کر۔ اس بھائی کے خداوند جس وقت تیرے حضور جھکا ہوا ہے، جس کے والو دل کے خراب ہیں خداوند، 2 والو خراب ہیں خداوند، تو اپنا ہاتھ بڑھا دے اور خداوند اپنے لہو سے ان والو کو کھول دے اور ڈاکٹر کو حیران کر دے اور مکمل شفا دے دے۔ یسوع تجھے شفا دے رہا ہے میرے بھائی، یسوع کے نام سے اس شفا کو قبول کر، کیونکہ وہ تجھے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے بچوں کو شفا دی ہے۔ اور خداوند ان تمام بہن بھائیوں کو، بچوں کو جو تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، جو تیری اس قدرت کو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے تیری یہ معجزات آپریٹ ہوں، خداوند تو اپنے پاک روح کا اس انعام سے آج انہیں بھر دے خداوند، اور ان کی خداوند ریلیشن شپ کے مطابق اور تیرے ساتھ وفاداری کے مطابق خداوند تو نے اپنی قدرت اور اپنی محبت سے بھر، تاکہ یہ سارے معجزات وہ اپنی زندگی میں پریکٹس کر سکیں اور تیرے نام کو عزت و جلال دیتے چلے جائیں۔ ہاں خداوندہ، ایسے تمام لوگوں کو خداوند جو تیرا نام لے کے لیکن خداوند غلط طریقے سے پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، بڑی بڑی منسٹریاں بنانے کے چکر میں، انہیں بھی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں خداوند، انہیں راہ حق دکھا، تاکہ خداوندہ وہ اپنے علم اور اپنے زبان کی جو طاقت ہے، جو بولنے کا ہنر ہے، اس پر فخر کرنے کے بجائے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے بجائے وہ تیرے سچے خادم اور تیرے سچے گواہ بن جائیں، تاکہ ان کی زندگیاں تیری مرضی کے مطابق ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھانا، مدد کرنا، چھو دینا۔ ہاں خداوند، میں اپنے لیے بھی تیرے حضور جھکتا ہوں، تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں خداوندہ، جو کچھ تو نے میری زندگی میں معجزات بخشے، جو کچھ تو نے میری زندگی میں کام کیے، ان کے لیے صرف اور صرف تجھے ہی عزت و جلال ملے۔ اور خداوندہ میری تمام جو ایسے کام ہیں خداوند جو تیرے حضور کھلے ہوئے ہیں، اور تو خداوند جانتا ہے جو میری کمزوریوں کو، ان سب کو بھی تو معاف کر دھو اور مجھے خداوند اور زیادہ اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ اور خداوند جیسے تیری کلیسیا کے لوگ، میرے بہن بھائی میرے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ کلام کا دروازہ مجھ پہ کھلا رہے، تو خداوند اس کے لیے مجھے اور اپنی قدرت سے بھر کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ جہاں کہیں میں کھڑا ہوں تیرا پاک روح کھڑا ہو، جہاں کہیں میں بولوں تیرا پاک روح ہم کلام ہو، جہاں کہ میں اپنا ہاتھ بڑھا کے کسی پر ہاتھ رکھوں، اس ہاتھ پہ تیرے لہو کا مسح ہو، تاکہ تیری شفا جاری ہو، تیری قدرت جاری ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تیرا شکر ہو خداوند، تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں، آمین۔